अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। छठा पारा है सूरह माइदा, आयत नंबर 27 से शुरू करेंगे। वत्लु अलैहिम नबअ अब्नई आदम बिल हक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिनल आख़र क़ाल लअक़्तुलन्नक क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। और ज़रा इन्हें आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का किस्सा भी ठीक ठीक सुना दीजिए। जब उन दोनों ने कुर्बानी की तो उनमें से एक की कुर्बानी कबूल कर ली गई और दूसरे की ना की गई। उसने कहा, मैं तुझे मार डालूंगा। उसने जवाब दिया, अल्लाह तो मुत्तकियों ही की नजरें कबूल करता है। अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। इन्नी उरीदु अन तबू अब इस्मी व इस्मिक। मैं चाहता हूँ कि मेरा और अपना गुनाह तू ही समेट ले और दोज़खी बनकर रहे। जालिमों के जुल्म का यही ठीक बदला है। आखिरकार उसके नफ्स ने अपने भाई का कत्ल उसके लिए आसान कर दिया। फतव्वअत लहू नफ्सुहु कत्ल अखी। और उसे मार कर उन लोगों में शामिल हो गया जो नुकसान उठाने वाले हैं। फिर अल्लाह ने कव्वा भेजा जो ज़मीन खोदने लगा ताकि उसे बताए कि अपने भाई की लाश कैसे छुपाए। ये देखकर वो बोला, अफसोस मुझ पर, मैं इस कव्वे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छुपाने की तदबीर निकाल लेता। इसके बाद वो अपने किए पर बहुत पछताया। ज़ाहिर है पहला कत्ल था, कुछ पता नहीं था कि जब इंसान मर जाता है फिर उसकी लाश के साथ क्या करना है। और ये वाक़या यहाँ बताने का मकसद ये है कि यहूदियों को उनकी उस साजिश पर अल्लाह ताला मलामत करता है जो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को कत्ल करने के लिए की थी। दोनों वाक़यात में ज़ाहिर है बहुत मुमासिलत है। ये लोग भी हसद की बिना पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना चाहते थे और आदम के उस बेटे ने भी हसद की बिना पर ही अपने भाई को कत्ल किया था। मिन अजली ज़ालिक, इसी वजह से बनी इसराइल पर हमने ये फरमान लिख दिया। कतबना अला बनी इसराइला अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। कि जिसने किसी इंसान को खून के बदले या ज़मीन में फसाद फैलाने के सिवा किसी और वजह से कत्ल किया, उसने गोया तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और जिसने किसी को जिंदगी बख्शी, उसने गोया तमाम इंसानों को जिंदगी बख्शी। किसी मरते हुए इंसान को कोई खून का अतिया दे देना, किसी की इलाज में मदद कर देना, जाहिर है जिंदगी तो वैसे ही बख्शते, किसी मरते हुए को बचा लेना, तो ऐसा है गोया पूरी इंसानियत को जिंदगी बख्शी। मगर उनका हाल ये है कि हमारे रसूल पै दर पै उनके पास खुली खुली हदायत लेकर आए, फिर भी उनमें बकसरत लोग ज़मीन में ज़्यादतियाँ करने वाले हैं। इन्ना कसीरम मिनहुम बाद ज़ालिका फ़िल अर्ज़ि लमुस्रिफ़ून। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं और ज़मीन में इसलिए कोशिश करते फिरते हैं कि फसाद बर्पा करें, युहारिबून अल्लाह व रसूलहू व यसऔन फ़िल अर्ज़ि फ़सादन, ये दोनों कसूर हैं जिनके। उनकी सज़ा ये है कि कत्ल किए जाएं या सूली पर चढ़ाए जाएं या उनके हाथ और पांव मुखालिफ समतों से काट डाले जाएं या वो जिला वतन कर दिए। ये सजाएं हैं जो हाकिम वक्त उनको दे सकता है। किन लोगों को? जो कि ज़मीन में फसाद बर्पा करते हैं, युहारिबून अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं, ज़मीन में फसाद फैलाने की कोशिश करते हैं, फिर उन्हें या तो कत्ल किया जाए या सूली दिया जाए या उनके हाथ पांव मुखालिफ समतों से काट डाले जाएं या जिला वतन कर दिए जाएं। यानी वो फसाद करने की ये सज़ा है। चोरी डाका जो जो कुछ भी गारत गरी और जितनी भी ये लोग किसी भी स्टेट में इस तरह के फसाद फैलाने वाले हैं, उनकी ये सज़ाएं यहाँ बताई गई हैं। ये ज़िल्लत और रुसवाई तो उनके लिए दुनिया में है और आखिरत में उनके लिए इससे बड़ी सज़ा है। मगर जो लोग तौबा कर लें इससे पहले कि उन पर काबू पाएं, मतलब
قابو پانے سے پہلے اگر کس نے توبہ کر لی، الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، پکڑے جانے سے پہلے ہی انسان شرمندہ ہو جائے اپنی غلطی پہ، اپنے قصور پہ، اور اللہ کے سامنے وہ اس کام کو کبھی نہ کرنے کا عہد کر لے، اور پھر بعد کا طرز عمل بھی ان کا یہ ثابت کر رہا ہو کہ وہ امن پسند ہو گئے ہیں، نیک چل انسان بن چکے ہیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو پھر جان لو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں قربت کا ذریعہ تلاش کرو، وسیلہ یعنی اللہ کے قرب کا ذریعہ تلاش کرو، اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ ہو، اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ ہو، اور وہ چاہیں کہ اسے فدیے میں دے کر قیامت کے دن کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی۔ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم، اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا ولہم عذاب مقیم، وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں مگر نکل نہ سکیں گے، اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور خواہ مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یعنی اگر کسی نے چوری کی ہے تو دونوں ہاتھ نہیں کاٹنے، دونوں کے، یعنی مرد خواہ چوری کرے خواہ عورت کرے، ایک ہاتھ کاٹا جائے گا، پہلی چوری پر سیدھا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اور چوری کا اطلاق بھی اس فعل پر ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے مال کو اس کی حفاظت سے نکال کر اپنے قبضے میں کر لے۔ ایک ڈھال کی قیمت سے کم کی چوری پہ ہاتھ نہیں کاٹا جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک ڈھال کی قیمت 10 درہم ہوتی تھی، اور اس زمانے کے درہم میں 3 ماشے اور 1.5 رتی چاندی ہوا کرتی تھی۔ اب جتنی بھی اس کی قیمت ہوگی، اس سے کم کی چوری پہ ہاتھ نہیں کاٹا جاتا۔ اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی چوری میں ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں دی جاتی، مثلا پھل، سبزیاں، کھانے کی چیزیں، ان پہ اگر کوئی چوری کرتا ہے، کوئی پرندے کی چوری ہے تو اس پہ ہاتھ نہیں کاٹا جاتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ چوریاں جو ہیں یہ معاف ہیں، مطلب یہ کہ اتنی چوری پہ ہاتھ نہیں کاٹا جاتا، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے، اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے۔ اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا و بینا ہے۔ پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی، یعنی اگر کسی نے سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے والا ہے۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے معاف کر دے، ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے باعث رنج نہ ہوں وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے، یعنی منافق، یا ان میں سے ہوں جو یہودی ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آتے سن گن لیتے پھرتے ہیں۔ کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح مقام متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات تبھی مانو اگر وہ تمہارے اپنی مرضی کے مطابق ہو، تمہارے اپنے دین کے مطابق ہو، ورنہ نہ مانو۔ کیونکہ جاہل عوام ہے نا، ان کو کہتے ہیں کہ جو حکم ہم بتا رہے ہیں اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی حکم بتائیں تو اسے قبول کر لینا، ورنہ رد کر دینا۔ جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی طرف سے کسی کے فتنے میں ڈالے جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس شخص کے اندر اللہ تعالیٰ کسی قسم کے برے میلانات یا برے خیالات پرورش پاتے دیکھتا ہے،
اس کے سامنے پہ در پہ ایسے مواقع لاتا ہے جن میں اس کی بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اگر وہ شخص ابھی برائی کی طرف پوری طرح نہیں جھکا ہوتا تو انہیں آزمائشوں سے سنبھل جاتا ہے، اور اس کے اندر بدی کا مقابلہ کرنے کے لیے نیکی کی جو قوتیں موجود ہوتی ہیں وہ ابھر آتی ہیں۔ لیکن اگر وہ برائی کی طرف پوری طرح جھک چکا ہو اور اس کی نیکی اس کی بدی سے اندر ہی اندر شکست کھا چکی ہو، تو ہر ایسی آزمائش کے موقع پر وہ اور زیادہ بدی کے پھندے میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ یہی اللہ کا وہ فتنہ ہے جس سے کسی بگڑتے ہوئے انسان کو بچا لینا اس کے کسی خیر خواہ کے بس میں نہیں ہوتا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے فرمایا جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو، اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ اللَّهِ مِن شَيْءٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا۔ یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں، سماعون للکذب اکالون للسحت۔ لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو انہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کرو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب وہ اپنے کوئی فیصلے کروانے کے لیے آتے تھے نا، ویسے تو وہ چونکہ باقاعدہ عوام نہیں تھے، رعایا نہیں تھے، یہودی جو تھے وہ اپنے مسلمانوں کے ساتھ معاہدوں میں بندھے ہوئے تھے اور وہ اپنے فیصلے خود کیا کرتے تھے، لیکن بعض اوقات جو انہیں لگتا کہ یہ فیصلہ جو ہے ہماری یہودی مذہب میں یہ بڑا سخت فیصلہ ہو جائے گا ہمارے خلاف، تو کوئی فیصلہ کروانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کو اختیار حاصل ہے، چاہو تو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ تمہیں کیسے ثالث بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تو تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ وما اولئک بالمؤمنین، رکوع نمبر 11۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی اسی فیصلے کا مدار رکھتے تھے، اسی پر فیصلے کا مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے۔ پس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ ہے۔ پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ فمن تصدق بہ فہو کفارۃ لہ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ قصاص کا صدقہ کر دے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی معاف کر دے، کسی نے کسی کا دانت توڑ دیا، بدلے میں اس کا بھی دانت توڑا جانا ہے اور وہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پیچھے کہا گیا تھا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہاں کیا کہا گیا؟ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ پیچھے کہا گیا تھا جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِیسیٰ ابْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ التَّوْرَاۃ، پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا، تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ یہ تیسری آیت ہے
جس میں پہلی میں کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں، دوسری میں کہا گیا وہ ظالم ہیں، اور تیسری میں کہا جا رہا ہے وہ فاسق ہیں۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ الکتاب یعنی پچھلی جتنی کتابیں آ چکی ہیں، قرآن پاک ان کی تصدیق کرنے والا ہے، اور اس کی محافظ و نگہبان، یعنی کہ ان تمام احکامات کو اس میں محفوظ کر دیا گیا۔ وہ تو بدل گئیں، یہ تو نہیں بدلے گی، اس کی حفاظت کا تو ذمہ اللہ نے لیا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ یہ مہیمن بن کے آئی ہے، یہ ہے مہیمن کا مطلب۔ اب جو چیز اس میں آ گئی وہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہوگی، اس لیے اسے مہیمن کہا گیا ہے، محافظ اور نگہبان ہے۔ لہٰذا تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم انسانوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْہَاجًا، ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے۔ اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، آخر کار تم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر منحرف نہ کر پائیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اگر یہ اللہ کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ افا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ رکوع نمبر 12۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں سے ہے، انہی میں ہوگا۔ یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں کوشش کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں۔ نخشا ان تصیبنا دائرہ فعسى اللہ ان یأتی بالفتح، مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخر کار یہ ناکام و نامراد ہو کر رہے۔ حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ کیسے ہوں گے کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ وہ ایسے مومن ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔
انما ولیکم اللہ و رسولہ، تمہارے دوست اور رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول ہیں، اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا دوست بنا لے اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ والذین فإن حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ رکوع نمبر 13۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے ایمان والو، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے اور اس سے کھیلتے ہیں، اذان کی آواز سن کر اس کی نقلیں اتارتے ہیں، تمسخر کے لیے اس کے الفاظ بدلتے ہیں اور اس پر آوازیں کستے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ ان سے کہو، اے اہل کتاب، قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہوئے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام اللہ کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے؟ من لعنہ اللہ وغضب علیہ، وہ جن پر اللہ نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے، اور وہ سواء السبیل یعنی سیدھی راہ سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، جب یہ لوگ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر لیے ہوئے ہی واپس چلے گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں، بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ لبئس ما کانوا یصنعون، یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہی ہیں۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ یہ عربی محاورہ ہے کہ کسی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بخیل ہے، یعنی اس کا ہاتھ دینے سے رکا ہوا ہے۔ باندھے گئے ان کے ہاتھ، خلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، اور لعنت پڑی ان پر اس بکواس کی وجہ سے جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پہ نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا ہے، اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی ڈال دی ہے۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اللہ لا يحب المفسدین ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم ولادخلناہم جنات النعیم، اگر اس سرکشی کی بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے۔ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھیں، ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا۔ سبحان اللہ، اگر وہ ایسا کرتے تو ان کے اوپر سے بھی وہ رزق کھاتے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، اگرچہ ان میں کچھ لوگ راست رو بھی ہیں، مقتصد بھی ہیں، ان کی اکثریت لیکن سخت بد عمل ہے۔ منہم امت مقتصدہ وکثیر منہم ساء ما یعملون، اکثریت جو ہے وہ بد عمل ہے۔ رکوع نمبر 14۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب،
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پہ نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا، فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا۔ صاف کہہ دو کہ اہل کتاب تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی تھی۔ ضرور ہے یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر آپ کچھ افسوس نہ کریں۔ یقین جانے کہ یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں ہے، مسلمان ہوں یا یہودی، صابی ہوں یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا بے شک اس کے لیے کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا۔ سورہ بقرہ کی آیت 62 میں بھی یہی بات کہی گئی تھی۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، مگر اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے۔ اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھتا رہا۔ واللہ بصیر بما یعملون۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً بہت بڑا کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ وما للظالمین من انصار۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی، پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مل مسیح ابن مریم اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام، مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھے کہ بس ایک رسول، اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے، اس کی ماں ایک سچی عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھیرے جاتے ہیں۔ یہ جو چند لفظ ان آیات میں بتائے گئے ہیں ان میں عیسائیوں کا جو الوہیت کا عقیدہ ہے اس کی صاف صاف الفاظ میں تردید کر دی گئی۔ اس سے زیادہ صفائی ممکن نہیں۔ مسیح کے بارے میں اگر کوئی یہ معلوم کرنا چاہے کہ فی الحقیقت وہ کیا تھا تو ان علامات سے بالکل غیر مشتبہ طور پر وہ معلوم کر سکتا ہے کہ وہ محض ایک انسان تھا، ظاہر ہے جو ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا، جس کا شجرہ نسب تک موجود ہے، جو انسانی جسم رکھتا تھا، جو ان تمام حدود سے محدود اور ان تمام قیود سے مقید اور ان تمام صفات سے متصف تھا جو انسان کے لیے مخصوص ہے، جو سوتا تھا، کھاتا تھا، گرمی اور سردی محسوس کرتا تھا، حتیٰ کہ جسے خود عیسائیوں کے اپنے بیان کے مطابق شیطان کے ذریعے سے آزمائش میں بھی ڈالا گیا، اس کے متعلق کون معقول انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ خود خدا ہے یا خدائی میں خدا کا شریک ہے؟ یہ کدھر الٹے پھیرے جاتے ہیں۔ ثم انظر الی انا یؤفکون قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نہ نفع کا، حالانکہ سب کی سننے اور سب کی کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، آپ کہیے اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، غلو نہ کرو۔ غلو کیا ہوتا ہے؟ میں نے کل آپ کو بتایا تھا، مطلب حد سے بڑھ جانا کسی بھی بات میں، اور ان لوگوں کے خیالات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا،
اور سوا سبیل سے بھٹک گئے۔ رکوع نمبر 15۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں۔ یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی۔ اللہ ان پر غضبناک ہو گیا اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے، مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ خدا کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ تم اہل ایمان کی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور نفس نہیں ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُم مِّنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ کس کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں؟ سارا اس سائٹ سے جو چیز ہمیں سمجھ آئی وہ کیا ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، مومنوں کی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت کون ہیں؟ یہود اور مشرکین۔ یہودا والذین اشرکوا، یہود اور مشرکین۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور تم پاؤ گے دوستی میں زیادہ قریب مومنوں کے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی نصارہ مومنوں کے قریب تر ہیں اور یہود اور مشرکین مسلمانوں سے عداوت میں بہت بڑے ہوئے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُم مِّنْهُمْ قِسِّيسِينَ، یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم ہیں اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں، رہبانن وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، تو یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہ نصارہ کی خوبیاں بتائیں۔ سورہ فاتحہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پہ تو نے انعام کیا ہے، یعنی وہ انعام یافتہ لوگ تو وہی ہیں انبیاء، شہداء، صلحاء، صدیقین، اور ان لوگوں کا رستہ نہ دکھا جو مغضوب ہیں، جن پہ تیرا غضب نازل ہوا۔ وہ کون ہے؟ وہ یہود۔ ولا الضالین، یا اللہ ان کے رستے پہ بھی نہ چلانا جو رستہ بھول گئے ہیں، جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہاں مغضوب تو یہودی ہیں جن کے رستے پہ چلنے سے پناہ مانگی گئی ہے کہ یا اللہ ہمیں ان کے رستے پہ نہ چلانا، اور جو بھٹکے ہوئے ہیں یعنی جو راہ بھول گئے ہیں ان سے مراد نصارہ ہیں۔ اب مغضوب ہونا اور ایک راہ بھولا ہوا ہونا، ان دونوں بہت فرق ہے۔ یہودی ہمیشہ سے مسلمانوں کے جانی دشمن رہے، ان کے دلوں میں عداوت، تعصب، ضد کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ بہت کم گنتی کے چند یہود تھے جو مسلمان ہو گئے تھے۔ الحمدللہ ہمارا چھٹا پارہ بھی پایہ تکمیل تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن سمجھنے، سمجھانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا،
یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا وہیئ لنا من امرنا رشدا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔